अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि स्टूडेंट थंबनेल से आपने देख लिया है, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नज़म हमद, जो कि है फ़र्स्ट ईयर की पहली नज़म है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस शायर का बताऊंगी और उसके बाद नज़म की तारीफ़ बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी तशरीह करवाऊंगी। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। तो स्टूडेंट, नज़म है हमद। तो इसके शायर के बारे में पढ़ते हैं। शायर का नाम है माहिरुल कादरी। हालात ज़िंदगी उनके मंजूर हुसैन नाम और माहिर उनका तखल्लुस था, लेकिन माहिरुल कादरी के नाम से शोहरत पाई। उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अलीगढ़ से हासिल की। हैदराबाद दक्कन में उनकी अदबी शोहरत बामे अरूज पर थी। पाकिस्तान में बनने पर कराची आ गए। यानी कि यहाँ पे ये देखिए, हैदराबाद दक्कन में उनकी अदबी शोहरत बामे अरूज पर थी। यानी कि जो अदब के जो शायर थे, उस शायरी में उनका नाम बहुत अरूज पर था। तो पाकिस्तान बनने पर वो कराची आ गए। हिंदुस्तान में कुछ अरसा रोज़नामा मदीना से वाबस्ता रहे। रोज़नामा क्या है? जो अखबार थे, जो रोज़नामा था जिसका नाम था मदीना, तो उससे वाबस्ता रहे। 1949 में रिसाला फ़ारान निकाला। जद्दा में एक मुशायरे में हरकत कल्ब मतलब हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हो गया और वसीयत के मुताबिक मक्का मौज़मा में दफन किए गए। ठीक है, ये तो था शायर के बारे में थोड़ा सा उनका तारुफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये है कि नज़म है। नज़म के बारे में है कि हमद एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला की तारीफ़ बयान की गई हो। ये तो आप सब जानते हैं कि नात है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के बारे में है, और जो हमद है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ के बारे में होती है। उसका मतलब ये होता है, इसमें अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के बयान के साथ साथ उसकी अज़मत, पाकीज़गी और बुज़ुर्गी का ज़िक्र है। ये नज़म भी इन्हें खूबियों से मज़य्यन और मादुर कादरी के जज्बा इश्क का इज़हार है। वो कहते हैं इसमें जो ये बताया गया है कि इस नज़म में शायर ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र किया है। ठीक है, इस शेर में, इस नज़म में ये आपको शायर अपने दिल के वो कैफियत, अपने दिल की बातें बताएंगे जो उनके दिल में हैं। वो अल्लाह ताला के बारे में सोचते हैं, उनकी तारीफ़, उनके ख़यालात, उनकी खूबियाँ और उनकी नेमतों का शुक्र। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट अब शेर की तरफ। तो स्टूडेंट, शेर नंबर 1 है, फ़िक्र दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, यही वजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले इनके वर्ड्स मीनिंग करेंगे, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मतलब देखेंगे और उसके बाद आप तशरीह करेंगे, क्योंकि जब तक आपको वर्ड्स मीनिंग नहीं आएंगे तो आप अच्छी तशरीह नहीं कर सकते। तो वर्ड्स मीनिंग का जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं मुश्किल वर्ड्स। फ़िक्र दानिश, इसका मतलब है अक्ल, हिकमत, समझ। मेराज, मेराज का मतलब है इंतहा, बुलंदी। वजदान, किसी चीज़ का शऊर। फितरत, इंसान की वो खूबियाँ जो उसकी शख्सियत का लाजमी जुज़ हैं। ठीक है, ये तो थे मुश्किल अल्फाज। तो इस शेर का जो मफ़हूम है, फ़िक्र दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, यही वजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार। तो इसका मफ़हूम मतलब इसका जो बनता है वो है, इंसानी अक्ल की इंतहा ये है कि इंसान की जो अक्ल है उसकी इंतहा ये है कि वो खुदा का इकरार करे
کیونکہ یہی اس کی ذات اور فطرت کی پکار ہے۔ تو کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آسان ورڈز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں انسان کی عقل جو ہے وہ جہاں تک وہ اس کی عقل کام کرتی ہے، وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کا یہی ہے، اس کی ذات کی، اس کی فطرت یہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ یہی اس کی ذات ہے اور یہی اس کی فطرت کی پکار ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنی ہیں، جو وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کے مطابق اس نے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا تھا اس کا مفہوم کی، یعنی انسانی عقل کی انتہا یہ ہے کہ وہ خدا کا اقرار کرے، کیونکہ یہی اس کی ذات اور فطرت کی پکار ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا مفہوم، مطلب تھا۔ تو اس کی تشریح میں حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اس میں ذات کی صفات کے بیان کے مطابق ساتھ اس کی عظمت، پاکیزگی اور بزرگی کا ذکر ہو۔ زیر نظر نظم بھی یہی خوبیوں سے مزین اور ماہر القادری کے جذبہ عشق کا اظہار ہے۔ تو مطلب یہ کیا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ حمد جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی ذات کی، اس کی صفات کی تعریف ہے۔ اس نظم میں بھی جو وہ ماہر طاہر القادری جو ہے نظم کے شاعر، انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ تو وہ شاعر کہتے ہیں کہ انسانی عقل کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کو پہچان لے اور اس کا اقرار کرے، یہی اقرار اس کے احساسات اور فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے فکر، دانش، سمجھ اور شعور عطا کیا ہے۔ انسان جیسے جیسے اس صلاحیت کا استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور توقیر دیتا ہے۔ اسی فکر کی بدولت وہ علم کے زینے طے کرتا ہے اور بلند ترین مقام پر جا پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر انسان کو اس کا مقام و مرتبہ یوں سمجھایا ہے، بقول اقبال، یہ پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ تو اس کا یہ ہے کہ وہ شاعر، اس میں آپ کو آسان ورڈ میں بتاؤں کہ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کی جو انتہا ہے، وہ جو سوچتا ہے اپنے بنانے والے کو، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بنانے والے کو پہچان لے اور اس کا اقرار کرے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے وہ وحدہ لا شریک وہی ہے، اس نے پوری کائنات بنائی ہے، وہ بنانے والا اس کا وہ ہے، اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی اقرار وہ کہتے ہیں اس کے احساس اور فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب چیزوں سے افضل بنایا ہے، اسے فکر دی ہے، اس کو عقل، ذہن کی دانش دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے کہ وہ ہر چیز کو، اچھے بری چیز کو سمجھ سکتا ہے، اس صلاحیت کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور توقیر دی ہے، اللہ تعالیٰ، اور اسی فکر کی بدولت وہ علم کے مطلب وہ یہی سوچ کر، یہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہر اچھا برا کام جو ہے وہ انسان کرتا ہے، تو اس کو پہچاننے میں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں اس کی مدد ملتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے کہ اس کی ذات ہے وحدہ لا شریک، جو ہر جگہ پہ اس کی مدد کرنے والی ہے، وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اس کو رزق دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی اس کی سوچ اس کو بلند مقام پر پہنچاتی ہے۔ شاعر کے خیال میں جب انسانی فکر اور سوچ کو معراج ملتی ہے تو اس کی زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب انسانی فکر اور سوچ، جب اس کی فکر اور سوچ مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونے کا اظہار کرتا ہے، تو یہی اقرار جو ہے وہ اس کو جو ہے نا بلند مقام پر پہنچاتا ہے، اور وہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں زندگی دی، اسی نے ہمیں موت دینی ہے، وہی ہمارا نگران ہے، گویا وہ ہر انداز میں اللہ کی کبریائی اور طاقت کا اقرار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ میرا ضمیر اور میرا وجدان ہمیشہ فطرت کی پکار پر لبیک کہتا ہے،
شاعر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میرا جو دل دماغ ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اللہ موجود ہے, وہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے. انسان جب ماں کے پیٹ میں خون کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے وہ اس وقت بھی اس کی دھڑکنوں کا شمار رکھتا ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا تو وہ اس کی دھڑکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ موجود ہوتی ہے, اور جب وہ زمین کی گود میں جا لیٹے گا تب بھی اس کے حال سے واقف ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے ظاہر باطن سب سے واقف ہے. الغرض اس کے ہونے کا احساس ہماری فطرت کا حصہ ہے. گویا فطرت کی آواز بھی یہی ہے اور ہمیں اس آواز پر ہمیشہ کان دھرنے ہوں گے. فطرت کی پکار پر ہمارا لبیک کہنا اس بات کی شہادت ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہے اور خدا موجود ہے. سمپل ورڈز میں یہ ہے اسٹوڈنٹ کہ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنا, اس کے ہونے کا احساس کرنا اور اس کے جو نعمتوں کا شکر ادا کرنا, اور اپنے جو وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کیونکہ اس کو انہیں پھر سوچ سمجھ بھی دی ہے. وہ سوچتا ہے اور شعور رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ جو ظاہر اور باطن کو یعنی کہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے, ظاہر کو بھی جانتا ہے, اور چھپے ہوئی رازوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے واقف ہے اور جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے, اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کو مانے. ٹھیک ہے, تو اس شعر کا مطلب یہ تھا. سمپل ورڈز میں اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 2. ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا موجود ہے, پتے پتے کو ہے ثنا کی صفت کا اقرار. تو اس کے ورڈز میننگ ہیں شہادت مطلب گواہی دینا, ثانیہ کاریگر مراد خالق, صفت خوبی یا ہنر. تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ اس کا جو سمپل جو آپ شعر پڑھے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. سمپل مطلب جو ہے وہ اس کو مفہوم کہتے ہیں. کائنات کا ذرا ذرا خدا کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہر پتا اس کی تخلیق کا اقرار کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہے شعر کا. تو اس کی تشریح میں جاتے ہیں تو شاعر کہتے ہیں کائنات کا ذرا ذرا اپنے بنانے والے کی گواہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہر پتا اپنے خالق کی خوبی اور ہنر کا اقرار کر رہا ہے. کائنات کا ذرا ذرا اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات رنگ و بو کا خالق ہے. اللہ کی ذات ہر کہیں موجود ہے. وہ سورج کو چمک اور روشنی دینے والا ہے, وہ ہواؤں کو طاقت دینے والا ہے, وہ درختوں کو پھلوں سے لادنے والا ہے. اسی کے حکم سے دن طلوع ہوتا ہے, اسی کے حکم سے رات طاری ہوتی ہے, اور وہ ہر جگہ موجود ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اس کی جو شاعر کیا کہہ رہا ہے اس شعر میں کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تخلیق فرمایا اور پھر درختوں کو اس زمین کا زیور قرار دیا. مطلب انہوں نے کہا کہ زمین کو بنایا, پھر جو درخت اگائے زمین پہ ان کو زمین کا زیور کہا, درختوں کو سبز پتوں اور ٹہنیوں سے بھر دیا. اس سے یہ زمین خوبصورت نظر آنے لگی. درخت کے پتے اس زمین کے باسیوں کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں. جو درخت کے پتے ہیں وہ زمین پر رہنے والوں کے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں, اور جو زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. اس سے درخت کا ایک ایک پتا اپنے بنانے والے کی صفت بیان کر رہا ہے کہ مطلب وہ اس کا ایک ایک پتا جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں انسانوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیونکہ ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں, جو بھی چیز آپ دیکھیں گے, چرند پرند جو ہے اور انسان ہے, کچھ بھی چیز آپ دیکھتے ہیں, سورج چاند زمین, ہر چیز میں آپ کو ایک بنانے والے کا وہ آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں. تو اس کو بنانے والا رب کائنات ہے. اصل میں شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں ذرا ذرا اللہ
کی موجودگی کی شہادت دے رہا ہے، اور درخت کا پتا اپنے خالق و مالک کی عظمت کے گن گا رہا ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اپنے خالق کی عظمت کے ترانے گا رہی ہیں، ہر ایک زبان پر اس کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ سمپل ورڈ میں آپ کو بتاؤں کہ اس شعر کا جو تشریح ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے اس چیز کا، اس زمین کا، آسمان کا، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، حمد و ثنا کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو بنائی ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا پتہ چلتا ہے۔ جو بھی چیز آپ دیکھیں گے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی کہا گیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک ایک آپ چیز کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو بھی، کوئی بھی چیز ہے تو آپ کو اس میں بنانے والے کا تصور ذہن میں آتا ہے، تو اس کو بنانے والے کا تصور آتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ ہوتی ہے، ذہن جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہے، وہی ایک خالق اور مالک ہے پورے جہان کا۔ تو یہ تھا شعر نمبر 2۔ چلتے ہیں نیکسٹ، آگے ہے شعر نمبر 3۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی بخشی، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی بخشی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ تو اس کے ورڈز میننگ میں ہے خلاق، خلاق کا مطلب ہے تخلیق کرنے والا، مطلب بنانے والا۔ جوہر مراد ایٹم یعنی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، نقش و نگار رنگ اور صورت۔ تو اس کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے اس شعر کا، اسی خالق نے ہر ذرے کے اندر توانائی کا خزانہ چھپایا ہے اور پھول پتوں کو خوبصورت نقش و نگار عطا کیے ہیں۔ مطلب کیا ہے، اسی خالق نے ہر ایک ایک ذرے میں توانائی بخشی، طاقت بخشی، اس میں خزانہ چھپایا طاقت کا، اور پھول پتوں کو خوبصورت شکلوں میں بنایا۔ ٹھیک ہے، تو تشریح میں ہے، شاعر کہتے ہیں اللہ ہی وہ خالق ہے جس نے چھوٹے سے چھوٹے ذرے ایٹم میں توانائی کا لامحدود خزانہ چھپایا ہے، اور وہی ہے جس نے پھول پتوں کو رنگ اور صورتیں عطا کی۔ تو وہ کیا ہے، کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا ذرا کیا، آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ ایسے بھی وہ خلیات ہیں جو کہ آپ کو خوردبین سے نظر آتے ہیں، آپ کی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی، تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ اس میں بھی آپ کو اس کے وہ حرکت نظر آئے گی، جان اس میں نظر آئے گی، توانائی نظر آئے گی اس کی، کہ اس کے میں اندر بھی طاقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی جان ڈالی ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ذرا ہوتا ہے جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی بغیر خوردبین کے۔ ٹھیک ہے، تو یہی وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرا بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی توانائی ڈال دی ہے، اور پھول پتوں کو خوبصورت رنگ برنگی صورتیں عطا کی ہیں۔ بلا شبہ اس وسیع اور عریض کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی نے چاند ستاروں اور کہکشاؤں کو تخلیق کیا، مطلب کہکشاؤں کو بنایا، اور دوسری طرف اسی نے زمین کو انسان کے رہنے کے لیے سبزہ گل عطا کیے۔ کہتے ہیں زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنے کے لیے خوبصورت سبزہ زار دیے، پھول دیے۔ ایک انسان جب اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اس وسیع مطلب کھلی کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی عقل عاجز آ جاتی ہے۔ اس میں اربوں کہکشائیں، ہر کہکشاں میں اربوں خربوں ستارے ہیں، یہ تمام چیزیں ایٹموں سے مل کر بنی ہیں، یعنی اس کائنات کا بنیادی عنصر جو ہے وہ ایٹم ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ اربوں کہکشائیں جو آسمان پہ چمک رہی ہوتی کہکشائیں، چھوٹی چھوٹی آپ کو روشنیاں نظر آتی ہیں، اور ہر کہکشاں میں وہ کہتا ہے اربوں خربوں جو ہے نا وہ ستارے ہیں، مطلب اتنے ستارے ہیں جس کو آپ گن بھی نہیں سکتے، اور یہ تمام چیزیں جو ایٹم سے بنتی ہیں، مل کر بنتی ہیں۔ یہ تو اس کائنات کا بنیادی عنصر کیا ہے، ایٹم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ایک وقت تھا کہ سائنس میں یہ تصور موجود تھا کہ ایٹم ناقابل تقسیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب سائنس میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایٹم جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتے، اس کو تقسیم کرنا مشکل ہے، اسے مزید چھوٹے چھوٹے ذروں میں وہ کہتا ہے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جیسے جیسے انسانی علم ترقی کرتا گیا، اسی عقل عاجز آتی چلی گئی۔ سب سے پہلے یہ تصور سامنے آیا کہ ایٹم قابل تقسیم ہے،
سب سے پہلے وہ یہ بتایا گیا کہ ایٹم ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے ایٹم کے مرکز میں چھپی ہوئی لامحدود توانائی کے خزانے کو دریافت کر لیا۔ پہلے تو وہ سائنس کہتی تھی کہ ایٹم جو ہے وہ اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ چھوٹے چھوٹے ذروں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، تو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ جانا کہ اس کے اندر چھپے ہوئے جو ہیں وہ خزانے ہیں توانائی کے، طاقت کے۔ یہ توانائی کا ایک ایسا خزانہ ہے جس میں سورج اور ستاروں کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ انسان جب اس طاقت کے کرشمے کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے ایک چھوٹے سے ذرے جو نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ توانائی موجود ہے جو سورج اور ستاروں کو بھی روشن رکھتی ہے، اور اسی جوہری توانائی پر قابو پا کر آج انسان اپنی توانائی کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ بے شک اللہ وہ ثنا ہے جس کی یہ صنعت گری ہے، لیکن اس 100 نشانیوں کے باوجود وہ بے نشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نشانی ہر چیز میں، لیکن وہ بے نشان ہے، لیکن اس کا کوئی نشان نہیں ہے، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف جو شاعر حقیقت کے اس پہلو کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصوری کا اعتراف کرتا ہے، یعنی مصوری کیا ہے؟ جس نے تصویر بنائی۔ وہ کہتا ہے کہ اس زمین پر پھول پتوں کی صورت میں جو بھی رنگینی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مصوری ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر پھول کی رنگینی، جو ہر پھول کے جو رنگ ہے اپنے مصور کا شہکار ہے، مطلب جو بھی پھولوں میں رنگ نظر آتا ہے وہ بنانے والے کو اس کے بارے میں بتاتا ہے، ہر پھول میں بسنے والی خوشبو اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، وہی اسی چمن کا بنانے والا ہے، وہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہی اسے رنگینیاں عطا کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو اس شعر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 4۔ اسی خالق اسی مالک کی ہے حمد و ثنا، اسی خالق اسی مالک کی ہے حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گلبانگ ہزار، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے مشکل ورڈ حمد و ثنا، شکر ادا کرنا اور تعریف کرنا، ترنم کا مطلب گیت گانا، نغمہ، گلبانگ مطلب نغمے چہچہانا، ٹھیک ہے، گلبانگ، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نغمے یا چہچہانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے اس کا شعر کا، وہ کیا ہے؟ آبشاروں اور پرندوں کے گیتوں میں اسی خالق اور مالک کی حمد و ثنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کیا ہے کہ آبشار کیا ہوتے ہیں؟ جو پانی گرا ہوتا ہے، آبشار پہاڑوں سے پانی گرتا ہے اس کو آبشار کہتے ہیں، اور پرندوں کے گیت جو پرندے بولتے ہیں ان کے گیت جو ہے ان میں خالق اور مالک کی حمد و ثنا ہے۔ تو تشریح میں ہے، شاعر کہتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی زبان پر اپنے خالق اور مالک کا شکر اور تعریف ہے، خواہ وہ بہنے والے جھرنوں اور چشموں کے گیت ہوں یا پرندوں کے چہچہے اور نغمے ہوں، ہر شے اپنے بنانے والے کا ذکر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا واحد خالق ہے، اسی کے ساتھ تخلیق میں کوئی دوسرا شریک نہیں، مطلب اس کے بنانے والے میں دوسرا کوئی شریک نہیں، اس لیے ہر کوئی اس واحد رب کی ثنا میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں تمام مخلوق ہمہ وقت مصروف عمل رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید کی پہلی سورت میں ہی یہ الفاظ کہتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، مطلب جو سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
تو شاعر کیا کہتا ہے کہ اس کا سمپل ورڈز میں آپ کو بتا دوں کہ شاعر اس میں بتا رہا ہے کہ جو بھی اس میں آبشار ہیں، جھرنے بہہ رہے ہیں، پرندے گیت گا رہے ہیں، جو ہے ہر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اس کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہیں۔ سورج، چاند اور تارے بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، پہاڑ اور درخت بھی خدائے رحمان کی ثنا کرتے ہیں، ندیوں میں چلتا ہوا پانی، پہاڑوں پر جمے ہوئے برف کے تودے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز دنیا میں جو پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی شکر ادا کرتا ہے اور اس کے گیت گاتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں آبشاروں سے گرتا ہوا جو پانی ہے، مطلب یہ دیکھیں آپ اس میں تھوڑا سا یہ نوٹ کیا کریں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ الگ الگ شعر کے دونوں جو مصرے ہیں الگ الگ اس کی تشریح بیان کی، پہلے اس کی پوری اوپر ڈیٹیل ہوتی ہے تشریح میں، اور پھر اس کے بعد ایک ایک وہ شعر کا جو ایک ایک وہ مصرع ہے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ تھوڑا سا غور سے اگر آپ اس کو دھیان کریں گے تو آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس میں کیا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ آبشاروں سے گرتا ہوا پانی ایک خاص ترنم پیش کرتا ہے، مطلب ایک خاص گیت پیش کرتا ہے، ایک ہی رستے میں گر رہا ہوتا ہے اور اس کی ایک ہی آواز ہوتی ہے۔ ترنم جو ہوتا ہے ایک ہی خاص آواز ہوتی ہے، اگر ہم غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص لہن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، کہ وہ ایک ہی آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اس پانی کے گرنے سے مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بلبلیں مل کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوں۔ ان کی آواز میں ایک خاص ردم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آواز میں ایک خاص تاثر پیدا ہوتا ہے، اس لیے شاعر کہتے ہیں جب آبشاروں سے پانی ایک مخصوص انداز سے گرتا ہے، خاص ایک مطلب انداز سے گرتا ہے تو ایک اثر کرنے والی لے یا آواز پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اثر کرنے والی آواز پیدا ہوتی ہے جو دلوں پر اترتی ہے اور زبان سے یہ آیت الہی جاری ہو جاتی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، امید آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ شاعر اس میں کیا بتانا چاہ رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آبشار ہے گرتا سے جھرنوں سے گرتا ہوا پانی، ان سے جو آواز آتی ہے وہ، اور جو پرندے چہچہاتے ہیں ان کی آواز، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اس کا سمپل جو مطلب ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں نیکسٹ۔ تو یہ ہے شعر نمبر 5۔ یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد و بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ تو اس کے لغت میں مطلب ورڈز ہیں آیات الہی، اللہ کی نشانیاں۔ ٹھیک ہے، تو مفہوم ہے جو اس شعر کا، وہ کائنات کی ہر شے اس اللہ کی نشانیاں ہیں، تم اسی کی تعریف کرو اور اسی کو پکارو۔ شاعر کہتا ہے یہ ساری کائنات اور اس میں موجود چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب اس کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ تو اگر غور سے دیکھے گا تو تجھے ہر شے میں اللہ کا جلوہ اور کرشمہ دکھائی دے گا، اس لیے تو اسی کا شکر بجا لا، اسی کی تعریف کر اور اسی کو مصیبت یا مشکل میں پکار۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کا احساس دلاتی ہیں، اس کے ہونے کا، اس کا جلوہ اور کرشمہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنے مصیبت میں یا مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارو۔ ٹھیک ہے، یہ کائنات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ان گنت نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نہ گنی جانے والی ایسی نشانیاں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے وہ نشانیوں سے بھری ہوئی ہے پوری کائنات۔ ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں اسی کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو بغیر ستونوں کے کھڑا نظر آتا ہے، آسمان پر رات کے وقت ان گنت تارے چگمگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس آسمان کو دیکھو تو اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی اس کے نیچے پلر، مطلب ہے کہ پلر نہیں ہے کہ جس کے وہ آسمان کھڑا، بغیر پلر کے آسمان کھڑا ہے۔ اس پہ جو رات کو ستارے ہیں وہ اتنے ستارے جو کہ نہ گنے جانے والے ہیں، جگمگا
دکھا رہے ہیں۔ دن کے وقت سورج کو گرہن لگتا بھی اس کی قدرت کی علامت ہے۔ جو گرہن لگتا ہے سورج کو دن کے وقت، وہ بھی اس کی قدرت کی علامت ہے۔ چاند کا ایک ماہ کے اندر مختلف شکلوں میں ڈال جانا، مطلب چاند کا ایک ماہ میں، مطلب ایک 1 منتھ میں مختلف شکلیں بنانا، مختلف شکلوں میں نظر آنا بھی اس کی نشانی ہے۔ اسی لیے شاعر ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ جب ہم اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو رب پر ہمارا یقین اور کامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بقول شاعر، نہیں ہے تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل یقین اور کامل دل میں پیدا ہوتا ہے۔ شاعر ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب تم اللہ کی نشانیوں کا جائزہ لے لو تو خدا کی کبریائی کا اعلان اپنی زبانوں سے کرو، کیونکہ کائنات میں ہر چیز اسی کی تخلیق کا مظہر ہے۔ تو شاعر کیا ہمارے اس طرف دھیان دیتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہو، تو اس کی خدائی کا اقرار کرو، اس کا اپنی زبان سے دوسروں کے سامنے بھی اس کا اقرار کرو، ان کو بتاؤ کہ یہ جو تخلیق کی گئی ہیں چیزیں، اس کا بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اگر اللہ عطا کرے تو شکر کے انداز میں پکارو، اگر اللہ کی ذات آزمائش کی غرض سے کوئی امتحان لے رہی ہو تو ہمیں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنے کا عمل اپنانا ہوگا، تب جا کر ہم اس کے بندے ہونے کا فرض ادا کر سکیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اگر آپ کو کس چیز کی کمی ہے یا اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لے رہا ہے تو اس میں اس کا صبر کرو اور اس کی رحمت کی دعا کرو۔ ٹھیک ہے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اصل میں شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ہر منظر کو نہایت دھیان سے دیکھنا ہوگا۔ ہر منظر کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اس لیے ہمیں خوب غور کر کے دیکھنا ہوگا۔ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں مقصد تخلیق، مطلب اللہ تعالیٰ کے جو میں ہر چیز پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، ہماری زبانوں پر فوراً اللہ تعالیٰ کی کبریائی جاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہوگا جب ہم اس پر غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا شعر نمبر 5۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 6، جو کہ اس نظم کا آخری شعر ہے۔ وہ ہے، اس کی سنت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ تو اس کے ورڈ میننگ میں ہے سنت کا مطلب ہے کاریگری، ہنر مندی۔ ٹھیک ہے، نکھت خوشبو کو کہتے ہیں، کرشمے اظہار، نشانی، علامت۔ ٹھیک ہے، آگے ہے اس کا مفہوم بتایا گیا ہے کہ اس شعر کا مفہوم کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو شعر کا سمپل مطلب ہوتا ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ تو شعر کا مفہوم ہے، پھولوں کی خوشبو اور رنگ اس کی کاریگری کے نمونے ہیں اور موسم اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ تو اس کا مطلب تھا شعر کا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس کی تشریح میں شاعر کہتے ہیں، اس کائنات میں ہر طرف اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، خواہ وہ پھولوں کے رنگ ہو یا ان کی خوشبو ہو، ہر چیز اس کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح خزاں ہو یا بہار، ہر موسم اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ سمپل شاعر نے یہ بتا دیا ہے کہ اس شعر میں وہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں اس کی نشانیاں بتائی ہیں کہ خواہ وہ پھولوں کے رنگ ہو یا پھولوں میں بسی ہوئی خوشبو ہو، ہر چیز اس کی کاریگری کا بارے میں بتاتی ہے، اس کے منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح جو موسم ہے، جو خزاں ہو، بہار ہو، تو ہر موسم اس کی قدرت کی نشانی بتاتا ہے۔ یہ کائنات ایک قدرت کے کارخانے کی مانند ہے جس میں ہر طرف خالق کائنات کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ اس کاریگری میں زمین، آسمان، سورج، چاند اور پودے شامل ہیں۔ پودوں پر مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں جو اپنی
جدا جدا شناخت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پودے جو مختلف پودے اگتے ہیں ان پہ مختلف پھول اور پھل لگتے ہیں جو کہ اپنی اپنی نشانیاں بتاتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں سیب کا ایک درخت ہے تو وہ ہے تو ایک درخت، لیکن اس پہ کیا اگتا ہے، مطلب سیب اگتا ہے۔ اگر آپ کو انگور کی بیل دیکھتے ہیں تو وہ ایک بیل ہے لیکن اس پہ انگور پھول، مطلب پھول ہیں، پھل ہیں، سب اپنی اپنی جدا جدا نشانیاں بتاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اس کی کاریگری کا ثبوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف خوشبوؤں سے مالا مال کیا۔ پھولوں کو ہم آنکھیں بند کر کے خوشبو کی مدد سے ان کی پہچان کر سکتے ہیں۔ جب ہماری آنکھیں بند ہو، کوئی ہمارے سامنے گلاب کا پھول لے کے آتا ہے، ہمیں اس کی خوشبو سے اس پھول کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کوئی موتیا یا چنبیلی کا لے کے آتا ہے پھول، ہماری آنکھیں بند ہوں، ہمارے سامنے لے کے آئے گا تو اس کی خوشبو سے ہمیں پھول کی پہچان ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشبوؤں سے پھولوں کی پہچان دی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر مخلوق کو جدا جدا انداز میں عطا کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف موسموں کو پیدا کیا۔ موسم خزاں کا اپنا انداز ہے، بہار کی اپنی خوبصورتی ہے، برسات کا اپنا رنگ ہے، گرمی کی اپنی افادیت ہے، سردی کی اپنی تعبیر ہے۔ اس لیے تمام موسموں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر موسم کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر یہ موسموں کا تفسیر نہ ہو تو زندگی کا مزہ خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختلف موسم دکھائیں، اس کے رنگ برنگے، یہ اس کے وہ جو اس کے نظارے ہیں، یہ ان میں جو سردی کا موسم، گرمی کا موسم، خزاں، بہار، سب اپنے اپنے جو موسم جو آتے ہیں تو اپنے اپنا رنگ دکھاتے ہیں، جس سے اس دنیا کی، اس کائنات کی خوبصورتی کا مظہر پیش کرتے ہیں۔ اگر شاعر کہتا ہے اگر یہ چیزیں نہ ہو تو یہ بے رنگ ہو دنیا اور اس میں زندگی کا مزہ نہ ہو۔ جس میں ہر طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے، اس کائنات میں ہر طرح کا رنگ اور موسم پایا جاتا ہے۔ اس میں پھولوں سے بھرپور بہار کا موسم بھی آتا ہے اور پتوں سے محروم خزاں کا زمانہ بھی آتا ہے۔ یہی اس کائنات کی خوبصورتی کا راز ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، میں نے سمپل ورڈز میں آپ کو اس نظم کی تشریح کروا دی ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کی ہیلپ سے جو ہے اپنی اچھی طرح تیاری کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ اگر آپ کو میرے چینل پسند آئے، میرا ویڈیو پسند آئے تو آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی آپ کی ویڈیو آپ کے لیے بنا سکوں جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔